अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। मेरा नाम ज़ोया और मेरी ज़िंदगी के 35 साल ऐसी डगर पे गुजरे हैं जहाँ कुछ पता ना चला। कराची की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, घर की जिम्मेदारियाँ और एक खामोश अज़दवाजी ज़िंदगी, बस यही मेरी कुल कायनात थी। मेरा रंग गंदम ही नकश तीखे और बाल कमर तक लंबे हैं, जिन्हें मैं अक्सर जूड़े में कैद रखती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी ख्वाहिशात को कैद कर रखा था। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैंने फ़ैसला किया कि मैं लाहौर अपने मेके जाऊँगी। शोहर काम की वजह से साथ ना जा सके तो मैंने अकेले ही जाने का इरादा किया, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था जिसे जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने तेज़ काम एक्सप्रेस की टिकट बुक करवाई, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि मुझे वो ट्रेन छोड़नी पड़ी और एमरजेंसी में एक ऐसी ट्रेन का इंतखाब करना पड़ा जिसमें दिल धरने की भी जगह नहीं थी। कराची कैंट स्टेशन पर हबस और गर्मी का राज था। मैंने अपना बैग संभाला और जैसे ही बोगी के अंदर कदम रखा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। ट्रेन के डब्बे में इंसानी सरों का एक समंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कराची ही लाहौर मुंतकिल हो रहा हो। ऐसी वालिब हो गया फील थी और मैं जिस इकानवी क्लास में खड़ी थी वहाँ सांस लेना भी मुहाल था। मैं अपनी सीट तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीट तो दूर की बात भी पर रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी। ट्रेन चली तो झटकों के साथ मेरा तवाज़न बिगड़ने लगा। उसी दौरान एक ज़ोरदार झटका लगा और मैं पीछे की तरफ गिरी, लेकिन ज़मीन पर नहीं बल्कि उसी के मजबूत सीने से जा टकराई। वो एक का दामन शख्स था जिसकी उम्र 38 से 40 साल के करीब होगी। उसने काली कमीज़ पहन रखी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही मेरा जिस्म उससे टकराया, मैं बौखला गई और तेज़ी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी थी कि पीछे हटना नामुमकिन था। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, भाई साहब, थोड़ा पीछे होकर खड़े हूँ, आप देख नहीं रहे यहाँ कितना रश है? उसने एक तंज़िया मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोला, मोहतरमा, अगर मैं पीछे हुआ तो ट्रेन से बाहर गिर जाऊँगा, और अगर आपको इतनी तकलीफ़ है तो घर से गाड़ी लेकर निकलती, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ ऐसे ही सफ़र होता है। उसके लहजे में एक अजीब सी बेबाकी थी जिसने मुझे मज़ीद तपश दिला दी। मैंने मुँह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन ट्रेन के हर झटके के साथ मेरा कंधा या मेरा बाजू उससे मस हो जाता। गर्मी की शिद्दत से मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी और दुपट्टा संभालना मुश्किल हो रहा था। वो शख्स जिसका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ कि शहरयार था, बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। भीड़ का आलम यह था कि हम दोनों के दरमियान बमुश्किल चंद इंच का फासला था। मुझे उसकी सांसों की तपश अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर महसूस हो रही थी। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बार बार अपने बैग को ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार और लोगों का दबाव हमें बार बार एक दूसरे के करीब ला रहा था। जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी और मज़ीद लोग अंदर दाखिल हुए तो अचानक एक रेला आया जिसने मुझे बराह रास्त उसके बाजुओं में धकेल दिया। इस बार उसने मुझे गिरने से बचाने के लिए मेरे बाजुओं को मजबूती से थाम लिया। मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। उसकी आंखों में देखा मैंने, वहाँ अब पहले वाला तंज नहीं था, बल्कि एक हमदर्दी और शायद कुछ और भी था। अब ठीक तो है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ अब काफ़ी नरम थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारी लाया और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जगह की तंगी की वजह से मैं अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसने आहिस्ता से कहा, देखें, मैं जानबूझकर नहीं कर रहा, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, सफ़र लंबा है और हमें ऐसे ही गुजारना होगा। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था जिसने मेरे गुस्से को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात ढलने लगी, ट्रेन की खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा ने मौसम को थोड़ा खुशगवार बना दिया। अब हम दोनों के दरमियान वाजनबियत और गुस्सा ख़त्म हो चुका था। मुझसे बातें करने लगा। उसने बताया कि वो भी लाहौर जा रहा है और एक कंपनी में मैनेजर है। बातों बातों में उसने मेरी तारीफ़ की। आप कराची की ख़वातीन की तरह बहुत बावकार लगती हैं, लेकिन गुस्सा आपकी नाक पर रहता है। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी, और आप जैसे लोग दूसरों को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हम दोनों हंस पड़े। वो हंसी जैसे एक बर्फ़ की दीवार को पिघला रही थी। इस भीड़ भरे डब्बे में जहाँ सैकड़ों लोग मौजूद थे, मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मैं और वो किसी अलग ही दुनिया में है। जब भी ट्रेन मुड़ती मेरा वजूद उसके दम से आशना होता। अब मैं इस लम्स से बचने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि गैर महसूस तरीके से उसकी कुर्बत में एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ महसूस करने लगी थी। उसने अपना एक हाथ मेरे पीछे दीवार पर टिका दिया था कि लोगों का बोझ मुझ पर न पड़े।
اور اس عمل نے ہمیں ایک چھوٹے سے حصار میں بند کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ہمت بڑھ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کوئی دیکھ لے گا؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس ہجوم میں ہر کوئی اپنی منزل کی فکر میں ہے، کسی کو دوسروں کی خبر نہیں۔ رات کے اس پیر ٹرین کی مد میں روشنی اور پٹڑیوں کی دھک دھک کے درمیان ہم دونوں کے درمیان گفتگو اب جذباتی موڑ لینے لگی تھی۔ وہ میرے کان کے قریب جھک کر بات کر رہا تھا، اس کی ہر بات میرے دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جو اس وقت پسینے سے تھوڑا نم تھا، لیکن اس نے اسے مضبوطی سے تھاما۔ میں نے اسے روکا نہیں بلکہ اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا دیں۔ یہ خاموش عہد تھا کہ ہم اس سفر کو صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک یادگار بنانے والے ہیں۔ مجھے اب کراچی کی وہ بورنگ زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، نہ ہی لاہور پہنچنے کی جلدی تھی۔ بس وہ لمحہ تھا جو تپش تھی اور ایک انجانی سی کشش تھی، وہ مجھے اس اجنبی کی طرف کھینچ رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ٹرین اپنی پوری رفتار سے سندھ کے ریگزاروں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی پنجاب کی سرحدوں میں داخل ہو رہی تھی۔ بوگی کی مدھم پیلی روشنیاں مزید دھندلا گئی تھی اور تھکن سے چور مسافر اپنی جگہوں پر جیسے تیسے ایڈجسٹ ہو کر نیند کی ہوش میں جا چکے تھے، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ شہریار کا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا اور اس کی گرفت میں ایک ایسی تپش تھی جو میرے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ ہم دونوں ایک ایسے کونے میں کھڑے تھے جہاں لائٹ کا گزر کم تھا اور لوگوں کا ہجوم ایک ڈھال بن گیا۔ اب ہمارے درمیان وہ ابتدائی جھجک یا غصہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک ایسی بے نام سی کشش نے لے لی تھی جس کا تجربہ میں نے اپنی زندگی پر ان 35 سالوں میں کبھی نہیں کیا تھا۔ شہریار میرے اتنے قریب تھا کہ میں اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو اور اس کے جسم کی حرارت کو واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے جکڑ کر میرے کان کے قریب سرگوشی کی، زویا تم نے کبھی سوچا تھا کہ ایک ٹرین کا سفر یوں بدل جائے گا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھڑک تھی جس نے میرے اندر احتجاج پیدا کر دیا۔ میں نے صرف ایک گہری سانس لی اور اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ یہ میرا خاموش جواب تھا، تو ان کے جھٹکے اب ہمیں پریشان نہیں کر رہے تھے بلکہ ہر جھٹکا میں ایک دوسرے کے مزید قریب لا رہا تھا۔ جب ٹرین نے طویل موڑ کاٹ دی تو میرا پورا جسم اس کے سینے سے مس ہوتا اور وہ بڑے سلیقے سے اپنے دوسرے ہاتھ سے میری کمر کو سہارا دیتا تھا کہ میں توازن نہ کھو دوں۔ اس کا یہ لمس جو شروع میں مجھے ناگوار گزر رہا تھا اب مجھے ایک سکون بخش احساس دے رہا تھا۔ ہمارے درمیان گفتگو اب لفظوں سے نکل کر احساسات کی زبان میں بدل چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ میرے دوپٹے کے سر سے گزارتے ہوئے میری گردن کے پچھلے حصے پر رکھا۔ اس کی انگلیاں جب میری جلد سے ٹکرائی تو میرے پورے بدن میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس لمحے کو جینے لگی۔ تمہاری آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، زویا، اس کے دھیمی آواز میں کہا، ان میں ایک پیاس ہے، ایک ایسی جستجو جو شاید برسوں سے ادھوری ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے ٹوکا نہیں کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میری شادی شدہ زندگی میں سب کچھ تھا، آرام تھا، پیسہ تھا، لیکن وہ جنون اور وہ تڑپ نہیں تھی جو اس وقت ایک اجنبی کے لفظ میں محسوس ہو رہی تھی۔ ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پر رکی تو کچھ مسافر اترے اور کچھ نئے سوار ہوئے۔ رش میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، لیکن ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی بلکہ ہم نے بوگی کے ایک ایسے تنگ ہونے کا انتخاب کر لیا تھا جہاں کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا براہ راست ہم سے ٹکرا رہی تھی۔ شہریار نے میرا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب ہم ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے کہ ہماری سانسیں آپس میں مل رہی تھیں۔ اس نے شرارے سے پوچھا، اگر یہ سفر کبھی ختم نہ ہو تو؟ میں نے ہنس کر کہا، تو شاید ہم دونوں اسی ٹرین کا حصہ بن جائیں گے۔ اس عاشقی کے پیچھے ایک اداسی بھی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ چند گھنٹوں بعد ہم اپنی اپنی منزلوں پر ہوں گے اور شاید کبھی دوبارہ نہ مل سکیں گے۔ کہ انگلیاں میرے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں اور وہ کبھی کبھار میری پیشانی کو چھونے لگا تھا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی جسارت تھی جو مجھے بے بس کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ آہستہ سے میری کمر سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف سرک رہا ہے۔ میری سانسیں اکھڑنے لگی لیکن میں نے اسے روکا نہیں۔ اس وقت اخلاقیات اور سماجی بندھن جیسے ٹرین کی پٹڑیوں کے نیچے دب کر رہ گئے تھے اور ان کے درمیان پیدا ہونے والی وہ کیمسٹری تھی جو کسی بھی منطق سے بالاتر تھی۔ ٹرین کی آواز دھک دھک جیسے میرے دل کی دھڑکن بن گئی تھی۔ اس نے میرے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا تو میرا پورا وجود تھرا اٹھا۔ شہریار، میرے نے قحط سے پکارا لیکن اس نے مجھے خاموش کروا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جو مجھے بھسم کر دینے کے لیے کافی تھی۔
ہم دونوں اس بھرے ماحول میں بھی تنہا تھے۔ لوگوں کے خیراٹے، بچوں کے رونے کی آوازیں اور ٹرین کا شور جیسے سب پس منظر میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ میری دنیا صرف اس کے بازو کے سار تک محدود تھی۔ جب سورج کی پہلی کرن نے افق سے سر نکالا تو ٹرین پنجاب کے ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ روشنی پھیلتے ہی وہ زہر ٹوٹنے لگا جو رات کے اندھیرے میں اپنی پوزیشن اندھیرے میں بنا دیا تھا۔ میں نے اپنی پوزیشن تھوڑی بدلی اور اس کے سینے سے الگ ہوئی۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں اب وہ رات والی شرارت نہیں بلکہ گہرا تعلق تھا۔ لاہور قریب آ رہا ہے، اس نے کہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے خواب میں خلل ڈال دیا ہو۔ میں نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا۔ وہ مجھے مسلسل دیکھ کے جا رہا تھا، جیسے وہ آخری منظر کو اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا ہو۔ اب ہم دونوں کے درمیان وہ خاموشی تھی جو ایک طوفان کے گزر جانے کے بعد ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے موبائل نمبرز کا تبادلہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی وعدہ کیا۔ شاید ہم دونوں جانتے تھے کہ اس رشتے کی خوبصورتی اس کی ادھوری یاد نہیں ہے۔ ٹرین کی رفتار اب کم ہو رہی تھی اور لاہور کے مضافاتی اسٹیشن آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اسٹیشن جہاں سے اترنا تھا اب صرف چند کلومیٹر دور تھا۔ میری طبیعت میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی قیمتی چیز میرے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو، لیکن میں نے اپنے چہرے پر اطمینان سجانے کی کوشش کی۔ اس نے میرا ہاتھ ایک آخری بار دبایا، میری آنکھ میں دیکھ کے کہا، زویا، زندگی کے سفر میں کچھ مسافر ایسے ملتے ہیں جو منزل سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ تم میرے لیے وہی مسافر ہو۔ میں نے صرف مسکرا کر اسے الوداع کہا، لیکن میرے اندر ایک شور برپا تھا۔ ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑکیوں سے دیکھتی رہی۔ وہ نیچے اترا، ایک بار میری طرف دیکھا، ہاتھ ہلایا کہ ہجوم میں گم ہو گیا۔ ٹرین ایک لمبی سیٹی بجائی اور دوبارہ چل پڑی۔ اب میں وہاں اکیلی کھڑی تھی۔ وہ جگہ جہاں وہ کھڑا تھا خالی تھی، لیکن اس کے لمس کی خوشبو اب بھی میرے کپڑوں، میری روح میں بسی ہوئی تھی۔ لاہور اب صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا میں نے اپنی زندگی کا سب سے طویل اور سب سے خوبصورت سفر طے کر لیا ہے۔ پرائم کی رفتار اب تھوڑی دھیمی ہو رہی تھی اور لاہور کے مضافاتی علاقوں کے مناظر کھڑکی سے تیزی سے پیچھے چھوٹ رہے تھے۔ شہریار کے اتر جانے کے بعد وہی پرانا شور، بچوں کا رونا اور مسافروں کی تکرار دوبارہ میرے کانوں میں پڑنے لگی تھی، لیکن میرے لیے سب کچھ ساکت ہو چکا تھا۔ وہ جگہ جہاں ہم دونوں چند لمحے پہلے ایک دوسرے کے اظہار میں جکڑے کھڑے تھے، اب وہاں ایک اجنبی بزرگ اپنا سامان رکھے کھڑے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی چادر کو درست کیا، جس میں اب بھی اس کے مہنگے پرفیوم اور جسم کی تپش بسی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش برپا تھی۔ ایک طرف وہ سماجی اقدار اور میرا شادی شدہ وقار تھا جو مجھے ملامت کر رہا تھا، دوسری طرف وہ چند گھنٹوں کی رفاقت تھی جس نے میرے اندر کی مرد خواہشات کو ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ جیسے ٹرین لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر لگی، کلیوں کا شور، لوگوں کی چھینا چھپک شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے بیگ سنبھالے، نیچے اتری تو ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکڑے نے استقبال کیا، لیکن میرا دل ابھی تک اسی تپش میں گرفتار تھا جو کراچی سے شروع ہوئی تھی۔ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی میرے بھائی کی گاڑی نظر آئی۔ وہ مجھے لینے آیا تو اسے دیکھ کر میں نے فوراً اپنے چہرے پر روایتی مسکراہٹ سجائی جو ایک بہن کے اپنے بھائی کے لیے ہوتی ہے۔ کیسی رہی ٹرین کی جرنی؟ سنا ہے بہت رش تھا، ڈگی میں رکھتے ہوئے پوچھا اس نے۔ صرف اتنا کہا، رش تو بہت تھا، بس جیسے تیسے کٹ گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس رش نے میری روح پر کیا انمٹ نشان چھوڑے ہیں۔ لاہور کی سڑکوں پر گاڑی دوڑ رہی تھی اور میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل شہریار کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا وہ آخری بار موقع دیکھنا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک اور اس کا وہ جملہ کہ کچھ مسافر منزل سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، میرے دماغ میں تھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ گھر پہنچ کر امی، ابو اور بھابھی سے ملی۔ سب بہت خوش تھے۔ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چنے گئے تھے، لیکن میرا جی کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ شاید سفر کی تھکن ہے، اسی لیے مجھے آرام کرنا چاہیے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں اپنے پرانے کمرے میں آئی اور بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے اپنا بیگ کھولا اور وہ کپڑا نکالا جو میں نے سفر کے دوران ٹائم رکھا تھا۔ ان کپڑوں کی سلٹیں اس رات کی گواہ تھیں کہ ہم نے ٹرین کے تنگ کونے میں گزارا ہے۔ میں نے کپڑوں کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی آنکھیں موندی۔ مجھے اب بھی بازو پر گرفت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کتنا عجیب تھا، جس شخص کا نام تھا کہ میں چند گھنٹے پہلے نہیں جانتی تھی، وہ میری سوچوں کا محور بن چکا تھا۔ میں نے سوچا کیا وہ اس وقت میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا، یا وہ مجھے صرف ایک ٹرین کا گزرتا ہوا واقعہ سمجھ کر بھول چکا ہوگا۔ اس سوال نے میرے دل میں ایک ایسی
सोच पैदा की कि अगले दिन मेके की गहमा गहमी में गुजरे, लेकिन मेरे जहन में अटका हुआ सवाल था। मैं बार बार अपने फ़ोन को देखती, हालांकि मैं जानती थी कि हमने नंबर्स का तबादला नहीं किया था। ये हमारी कहानी का एक ऐसा पहलू था जो इसे अधूरा भी बना रहा था और खूबसूरत भी। अगर हम नंबर्स ले लेते तो शायद ये आम सा अफेयर बन जाता, लेकिन इस खामोशी ने उसे एक मुकद्दस राज की तरह मेरे दिल में महफूज कर दिया था। एक दिन दोपहर के वक्त जब घर में सब सो रहे थे, मैं सेन में बैठी बारिश देख रही थी। लाहौर की बारिश हमेशा से मुझे पसंद थी, लेकिन इस बारिश की बूंदें मुझे शहरयार के उंगलियों के लफ्ज़ की याद दिला रही थी। मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा। मेरी आंखों में अब एक नई चमक, एक ऐसा एतमाद जो पहले कभी नहीं था। इस मुख्तसर से सफ़र ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अब भी पुरकशिश हूँ, मैं अब भी किसी के दिल की धड़कन तेज़ कर सकती हूँ। ये एहसास एक औरत के लिए किसी टोंक से कम नहीं होता।